मौला सभी और क्या चाहता है, बस मग़फ़िरत की अता चाहता है। कोई भी शरीफ इंसान इसको अच्छा नहीं समझेगा, भले वो किसी मसलक मज़हब का हो, मुसलमान न भी हो, फितरत इंसानी इसको बुरा समझती है। इन चीज़ों पर गिरफ्त, इनका गुनाह होना, ये तो एक आम बात है जो हर बंदा समझता है, और हदीस पाक भी बतला रही है, कुरान मजीद भी बतला रहा है कि बंदा गुनाह आँख से करता है लेकिन कालक दिल पे लग जाती है, बंदा गुनाह ज़ुबान से करता है, कालक दिल पे लग जाती है, बंदा गुनाह हाथ से करता है, स्याही का धब्बा दिल पे लग जाता है, हत्ता कि जब दिल मुकम्मल सियाह हो जाता है और बंदा इससे पहले अगर तौबा नहीं करता और अपने गुनाहों के इजाले की फ़िक्र नहीं करता, नतीजा ये कि इसी को कुरान कहता है ताबा अल्लाह, ख़तम अल्लाह, इनके दिलों पर अल्लाह ने मुहर लगा दी। अब इनसे जो हक़ के कबूल करने की सलाहियत थी वो अल्लाह ने छीन ली है। अब उनके लिए नेकी और बदी बराबर हो जाते हैं, वो हराम खाएं या हलाल खाएं उनको कोई इम्तियाज़ बेचारों को नहीं होता, उनके दिल की हालत मुर्दा हो जाती है। अब ये एक जहरी चीज़ है जिसको हर इंसान समझता है, लेकिन जो दिल का मामला है इसके बारे में कि हसद भी गुनाह है, बुग़्ज़ भी गुनाह है, कीना भी गुनाह है, तकब्बुर भी गुनाह है, उजुब भी गुनाह है, रिया भी गुनाह है। अब ये वो चीज़ें हैं जो दिल की बीमारियां हैं जिनको मेडिकल वाले, ये डॉक्टर माहिरीन जो जिस्म के इलाज के हैं, ये नहीं समझ सकते, इनको नहीं पता। इनके लिए तो ये है कि भी मौलवी कहते हैं गुनाह करते हैं बंदा तो दिल काला हो जाता है। एक हार्ट का डॉक्टर कहता है वो जी मैंने इतने बंदों का ऑपरेशन किए हैं, दिल निकाल के बाहर रख के देखे हैं, बड़े बड़े चोर थे, बड़े बड़े डाकू थे, बड़े बड़े राहज़न थे, बड़े बड़े सूद खोर रिश्वत खोर थे, मैंने तो आज तक किसी का दिल काला नहीं देखा। मौलवी कहते हैं कि दिल काला हो जाता है, ये कहते हैं हदीस में आता है कि दिल काला हो जाता है गुनाहों से। मैंने बड़े बड़े डाकू, बड़े बड़े गुनाहगारों के दिल देखे, निकाले, और उनमें कोई कालक नहीं देखी। तो अब जो जहरी डॉक्टर होगा उसको तो नहीं पता इस चीज़ का, वो समझता ही नहीं है कि ये गोश्त का लोथड़ा यही दिल है। तो इसलिए अल्लाह तबारक व तआला ने यहाँ ये इरशाद फरमाया कि जैसे तुम अपने ज़ाहिर के लिए ख्याल करते हो कि ये खिलाफ शरीयत इस्तेमाल न हो, आँख का ख्याल करते हो, ज़ुबान का ख्याल करते हो, कानों का ख्याल करते हो, हाथ पाँव का ख्याल करते हो, करना चाहिए, वरना क़यामत के दिन यही आज़ाद जिनसे आप गुनाह करेंगे, जिनकी लज्जत के लिए करेंगे, यही आपके ख़िलाफ़ गवाह होंगे। लेकिन जो दिल का मामला है फरमाया उसको भी मुस्तकिल बीमारियां लगती हैं, उसके भी मुस्तकिल गुनाह हैं, और ज़हरी आज़ा के गुनाह हल्के हैं बनिस्बत दिल के गुनाहों के। इसलिए दिल का मामला बड़ा नाजुक है, उसका ख्याल करना बहुत ज़रूरी है, इसलिए कि दिल ये पूरे जिस्म इंसानी में अल्लाह का काबा है। जैसे सारी कायनात एक वजूद है और काबतुल्लाह उसमें अल्लाह का वो घर है जिस पर अल्लाह की खुसूसी तजल्लियात का नुज़ूल होता है, तो बिल्कुल ऐसे हर इंसान का जिस्म मुस्तकिल एक पूरी दुनिया है, पूरा जहान है। इसको आलम असग़र कहा गया है। ये पूरी दुनिया आलम अकबर है और हर इंसान का जिस्म आलम असग़र है। तफसीर बैज़ावी के अंदर अल्लामा बैज़ावी रहमहुल्लाह ने बाकायदा गिनवाए कि इसके अंदर दरिया कहाँ हैं, इसके अंदर सितारे कहाँ हैं, इसके अंदर जंगलात कहाँ हैं, इसके अंदर सूरज चाँद कहाँ हैं, इसके अंदर पहाड़ कहाँ हैं। एक एक चीज़ बाकायदा उन्हें तशबीह दे के गिनवाई कि जो कुछ आलम अकबर पूरी दुनिया के अंदर है, हर इंसान के वजूद में अल्लाह ने वो सारा रख दिया है। ये आलम असग़र है, जैसे उस पूरी दुनिया का एक काबा है जहाँ अल्लाह की तजल्लियात का नुज़ूल हो रहा होता है, जिनकी तरफ रुख करके हम सजदा करते हैं, वरना सजदा कोई हम उस पत्थरों के बने हुए कमरे को तो नहीं करते। इसी तरीके से फरमाया कल्ब इंसानी, इंसान के वजूद का दिल, ये भी अल्लाह का काबा है। अल्लाह फरमाते हैं मैं तेरे वजूद में किसी चीज़ को नहीं देखता, अगर देखता हूँ तो तेरे दिल को देखता।
کہ تیرے دل کی عمل کرتے ہوئے نیت کیا ہے، کیفیت کیا ہے، اس کی سوچ کیا ہے، اور اس کے جذبات اور احساسات کیا ہیں۔ اس لیے نماز تو ابھی ہم نے سب نے 2 رکعت فرض پڑھے، جماعت کے ساتھ پڑھے، لیکن ثواب سب کو برابر ملے گا یہ نہیں کہہ سکتے۔ ہر ایک کی دل کی جو جذبات اور جو احساسات ہیں ثواب اس کے مطابق ملے گا۔ بے شک ہم نے سب نے 2 رکعتیں پڑھیں، رکوع بھی برابر، سجدے بھی برابر، قیام بھی برابر، تلاوت بھی ایک ہی سب نے سنی کی ہے، لیکن ثواب سب کا برابر کا کوئی نہیں کہہ سکتا، اس لیے کہ ثواب کا معاملہ دل کی کیفیت کے ساتھ ہے۔ اس لیے یہاں اللہ تبارک و تعالی ان لوگوں کے بارے میں فرماتے ہیں جو قرآن مجید جو اللہ کی رحمت کی ایک بارش ہے، جو ویران زمین پہ جیسے بارش ہوتی ہے، تو فرمایا انسانی دل یہ ایک زمین ہے اور وہی قرآن ان پر بارش ہے، لیکن جو لوگ اس بارش سے محروم رہتے ہیں، اس بارش سے فائدہ نہیں اٹھا سکتے، اس کی وجہ کیا ہے؟ پڑھے لکھے وہ بھی، عقل مند وہ بھی، دنیا کا نفع نقصان وہ بھی سمجھتے ہیں۔ کیا روس والے نہیں سمجھتے؟ کیا چین والے نہیں سمجھتے؟ کیا یورپ والے نہیں سمجھتے؟ وہ ہم سے کتنا آگے ہیں کہ ہم ان کے پیچھے بلی کی طرح پھرتے ہیں، وہ جی ان کی اقتدا کریں گے تو ترقی کریں گے، لیکن وہ لوگ ان کو وہی سمجھ نہیں آتی، نبوت، رسالت، آخرت سمجھ نہیں آتی۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ ان کے دل کا معاملہ ٹھیک نہیں ہے۔ تو قرآن اسی کی خبر دیتا ہے، فی قلوبہم مرض، ان کے دلوں میں بیماری ہے، ان کے دلوں میں بیماری ہے، اور وہ بیماری ڈاکٹری نہیں ہے۔ یہ دنیا کے زہری ڈاکٹر، ہارٹ کے ہسپتال، ہارٹ والے ڈاکٹر یہ ان کو اس بیماری کو معلوم نہیں کر سکتے، اور نہ اس کا ان کے پاس علاج ہے۔ فی قلوبہم مرض، ان کے دلوں میں بیماری ہے، اور فزادہم اللہ مرضا، اللہ ان کی بیماری کو بڑھاتا ہے۔ حالانکہ اللہ تو رحیم کریم ذات ہے، اللہ تو ہمارے دلوں کا طبیب ہے، اللہ ہمارے دلوں کا حکیم ہے، اللہ تو ہمارے دلوں کو شفا والا سامان دیتا ہے۔ قرآن دیا تو اللہ کہتا ہے قرآن کیا ہے؟ شفاء لما فی الصدور، یہ تمہارے دلوں کی شفا ہے، یہ دلوں کی بیماریوں کو ختم کرتا ہے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے فرامین، آپ کی صحبت اقدس، وہ سارے دلوں کی بیماریوں کا علاج ہیں۔ تو یہاں اللہ فرما رہے ہیں کہ اللہ ان کی بیماری کو اور بڑھاتا ہے۔ معتزلہ ایک فرقہ ہے، اب تو باقاعدہ جماعت کے نام سے نہیں رہا، لیکن امام بخاری رحمہ اللہ نے محدثین کے زمانے میں تھا، بڑی شدت سے اس کی تردید کی ہے۔ ان کا خیال یہ تھا کہ اس طرح کی جو آیات آتی ہیں جس میں اللہ تعالیٰ کی طرف ایسی چیز کی نسبت ہوتی ہے جو بظاہر مناسب نہیں ہے، تو وہ ان کی عجیب عجیب تعویلات کرتے ہیں۔ علامہ بیضاوی نے اس کی 7 تعویلیں کی ہیں، تو وہ کہتے ہیں یہ تو اللہ کے لیے عیب ہے کہ اللہ تعالیٰ بیماری بڑھاتا ہے، یہ تو خدا کی طرف ایسی چیز کی نسبت ہے جو اللہ تعالیٰ کے لیے عیب ہے۔ اللہ تو رحمان ذات ہے، وہ تو رحیم ذات ہے، اس نے تو ہمارے نفع فائدے کے لیے، ہماری دلوں سے کفر شرک کی بیماری کو ختم کرنے کے لیے وہی بھیجی، نبی بھیجے۔ تو یہاں اللہ فرما اللہ ان کی بیماری کو بڑھاتا ہے۔ بڑھانے کا مطلب یہ کہ فرض کرو ایک آیت نازل ہوئی تھی، جس نے نہیں مانی تو اس کی بیماری اتنا تھی، ایک آیت نہیں مانی، اب دوسری آیت آ گئی، اس نے وہ بھی نہیں مانی، کل تیسری آیت آ گئی، اس نے وہ بھی نہیں مانی، پھر اور سورت پوری ہو گئی، وہ بھی نہیں مانی، دوسری سورت، دوسرا پارہ، یوں جتنا وحی بڑھتی گئی، احکامات الہیہ بڑھتے گئے، اتنا ان کا انکار بھی بڑھتا گیا، اور یہی انکار بیماری تھی، تو گویا یہ ان کی کیا بڑھ رہی ہے؟ بیماری بڑھ رہی ہے۔ پہلے صرف نماز کا حکم تھا، اس کا انکار کیا، ایک حکم کا انکار تھا، روزے کا حکم آ گیا، اس کا بھی انکار کر دیا، زکوٰۃ کا حکم آ گیا، اس کا بھی انکار کر دیا، یوں جتنے احکام آتے گئے، جتنا ان کا انکار بڑھتا جائے گا، سمجھو ان کے دل کی بیماری بڑھتی چلی جائے گی۔ اس لیے کہ دل کی بیماری ایک تو شک ہے کہ وحی کے بارے میں یقین نہ رہے، بندہ تردد اور شک میں مبتلا ہو جائے۔ حضرت خاکوانی دامت برکاتہم فرماتے ہیں اکثر آج کل کہ اس وقت دنیا کفر کا جو زور ہے مسلمانوں پر، وہ یہ ہے کہ مسلمانوں کو شک میں مبتلا کر دو۔ اب وہ اس سے مایوس ہیں کہ مسلمان کلمہ چھوڑ کے یہودی بن جائیں گے، عیسائی بن جائیں گے، دوبارہ بت پرست بن جائیں گے، دہریہ بن جائیں گے، اس سے مایوس ہیں، لیکن اتنا چاہتے ہیں کہ مسلمانوں کا یقین شک میں بدل جائے۔ اور ایمان یقین کا نام ہے، ایمان شک کا نام
نہیں ہے۔ 1000واں حصہ بھی شک آ گیا، ایمان گیا۔ ایمان یقین کا نام ہے۔ ایمان کے اندر ذرہ برابر بھی، بال برابر بھی کسی بھی ایمانیات کے بارے میں شک آ گیا، وہ ریسرچ کے نام پہ وہ جی حرج کیا ہے، تھوڑا سا غور تو کر کے دیکھ لیجئے، تجربہ تو کر کے دیکھ لیجئے یار، دیکھنے میں، غور کرنے میں، پڑھنے میں، سمجھنے میں فرق کیا ہے؟ وہ ریسرچ کے نام پہ ہماری نئی نسل کو تشکیک میں مبتلا کر رہے ہیں، ان کے یقین کو شک میں بدل رہے ہیں اور ایمان سے بیچارے ہاتھ دھوتے جا رہے ہیں۔ تو اس لیے دل کی ایک بیماری تو شک ہے، تردد ہے، اور پھر شک اور تردد یہی کفر کی شکل اختیار کر لیتا ہے اور یہی شرک کی شکل اختیار کر لیتا ہے۔ اسی کے اندر پھر ریا آ جاتا ہے، دکھلاوا آ جاتا ہے۔ ابھی میں نماز پڑھ رہا ہوں، مثال کے طور پر اکیلا ہوں، نماز پڑھ رہا ہوں، ابھی مجھے پتہ چلا وہ جی پیچھے کوئی آدمی آ گیا، آہٹ محسوس ہوئی، اٹھنا بیٹھنا محسوس ہوا، شک پڑا۔ اب جو پہلے میں نماز پڑھ رہا تھا اس وقت بھی تو خدا کی پڑھ رہا تھا، خدا اس وقت بھی دیکھ رہا تھا، لیکن اب میری حالت بدل جاتی ہے، اب میں اپنے آپ کو سنجیدہ بنا لیتا ہوں، اب میرا رکوع اور طرح ہو جاتا ہے، سجدہ اور طرح ہو جاتا ہے۔ کیوں؟ وہ بندہ آ گیا، وہ کہے گا اچھا مولوی سے وہ نماز پڑھ رہا ہے، یہ رکوع سجدہ ایسا کر رہا ہے، تو اب میری کیفیت بدل گئی، تو سمجھو میری یہ نماز اللہ کے لیے نہیں ہے، یہ تو اس بندے کے لیے ہے۔ اتنا باریک اور اتنا خطرناک یہ بیماریاں ہیں، اتنا نازک بیماریاں ہیں یہ دل کی، اگر قلب سلیم لے کے آخرت میں نہ گئے بڑا خطرناک ہے۔ اللہ نے قرآن مجید میں صاف فرمایا، بار بار فرمایا ہے کہ جنت صرف ان کے لیے ہے جو بے عیب دل لے کے آئیں گے، الا من اتی اللہ بقلب سلیم، جو بے عیب دل لے کے اللہ کے پاس آئے گا جنت اس کی ہے۔ جس کے دل میں حسد، کینہ، بغض، حرص، لالچ، طمع، شرک، کفر، ریا، کوئی بھی جو قلوب کی جو بیماریاں ہیں یہ اگر ہوئی تو پھر جنت نہیں ہے۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالی نے یہاں فرمایا کہ ان کے دلوں میں بیماری ہے، پھر اللہ ان کی بیماری کو بڑھاتا ہے اور فرمایا وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ، ایسی بیماری والے جب ادھر آخرت میں قبر میں پہنچیں گے ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ اور کیوں ہے؟ بِمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ، بوجہ اس کے جو تھے وہ جھٹلاتے، جو بھی نبی نے بات کی نہیں جی غلط ہے، جو شریعت نے بات کی نہیں جی غلط ہے۔ اب آج کل کی زبان میں نہ نبی بولے گا، نہ قرآن بولے گا، عالم بولے گا، مسلمان بولے گا، دیندار بولے گا۔ اب اگر قرآن کی نمائندگی علماء کریں گے، قرآن کی نمائندگی دیندار کریں گے، تو جس کو ان پر اعتماد نہیں ہوگا تو وہ کس کی تکذیب کر رہا ہے؟ اب کوئی خدا خود تو نہیں آ کے اس سے بات کرے گا، اب اللہ کا نبی تو نہیں آ کے اس سے بات کرے گا، قرآن کے اوراق تو نہیں بولیں گے، اب تو بولنے والے علماء ہوں گے، اس لیے ان پر اعتماد ضروری ہے۔ حضرت گنگوہی رحمہ اللہ فرماتے ہیں، حضرت گنگوہی مولانا رشید احمد گنگوہی جن کو ثانی ابو حنیفہ کہا گیا ہے، وہ فرماتے ہیں کہ جس بندے نے وقت کے عالم دین پر اعتماد کیا اپنے مفادات اور تعلقات کی وجہ سے نہیں، بس عالم کو من حیث العالم سمجھتے ہوئے، من اتبع عالما لقی اللہ سالما، کل قیامت کے دن اس کی اللہ سے ملاقات سلامتی والی ہے۔ اس لیے کہ اس نے ایک عالم کو للہ فی اللہ دیانتاً عالم سمجھ کے اس کے پیچھے کھڑا ہو گیا۔ اب وہ جانے، اس کا کام جانے، ہاں جہاں غلطی کا پتہ چل جائے تو فرشتہ اور معصوم وہ بھی نہیں ہے، یا پھر یہ ہے کہ مفادات کی نہیں، اس لیے میں اس عالم کی بات مانتا ہوں کہ یہ فتویٰ میری مرضی کے مطابق دیتا ہے، یہ بات نہ ہو۔ للہ فی اللہ جو بندہ عالم دین کی اتباع میں کھڑا ہو گیا، فرمایا من اتبع عالما لقی اللہ سالما، وہ قیامت کے دن سلامتی والا ہوگا، ہر لحاظ سے بچا ہوا ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں سمجھ نصیب فرمائے، عمل کی توفیق دے۔